अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं शहजाद अब्बासी पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि न सिर्फ जो कि सियासी शख्सियत तो नहीं है और ना ही कोई समाजी शख्सियत है, बल्कि आप इनको रिलीजियस इन्फ्लुएंसर के तौर पर देखते हैं, जानते हैं। आप एक मीडिया सेंसेशन हैं, आप हमेशा दबंग अंदाज में बात करना पसंद करते हैं। आप अगर इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा यानी दस्तयाब जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनमें से अगर आप देखें तो इस वक्त वो ही इज़ ऑन द टॉप लिस्ट, जिनको आप सुनते हैं मीडिया चैनल पे, उनको फॉलो करते हैं। और आपका जो नारे मस्ताना है वो ये है कि बाबू से दूर हो जाएं और कुरान और सुन्नत की जो दावत है उसकी तरफ आएं। जी हाँ, मेरे मुराद जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं। इंजीनियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती तरीन वक्त हमें दिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। शहजाद भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। इंजीनियर साहब, वैसे तो आपने अपनी हर एक पॉडकास्ट में ये बताया हुआ है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, और कहाँ से तालीम हासिल की और कहाँ आप जॉब करते रहे। आप कुछ ऐसी तशनगी जो आप महसूस करें, हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। तशनगी तो कोई नहीं है, सवाए इसके कि जो लोग भी ये दावत का काम करना चाहते हैं तो इस पीक पे पहुंचने के लिए उन्हें बड़ी मेहनत करनी होगी। लोग उम्मन जो कामयाब लोग हैं उन्हें उनके टॉप लेवल पे जाके देखते हैं, ये नहीं देखते कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए किन किन तकलीफ से उन्हें गुजरना पड़ा। लिहाजा दीन का छठा फर्ज जो है वो रोटी है। मईशत के बगैर आप अपने मामलात को आसान तरीके से लेके नहीं चल सकते। अगर आपने रिज़्क़ हलाल कमाना है और दीन की खिदमत करनी है तो फिर बड़ी मुश्किलात आएंगी। इसलिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि जिसने इस लेवल के ऊपर बड़ा काम करना है तो वो उन तकलीफ से गुजरेगा। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को भी आजमाया, और जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के पैटर्न पे दीन का काम करते हैं उन्हें उन तमाम तकलीफ से गुजरना पड़ता है। ठीक है, हमारे जो सेगमेंट है उसको हम दीन पे बात करेंगे, सियासत पे बात करेंगे, और एंड पे इंशाल्लाह एक बजल राउंड होगा जिसमें हम फौरी आपसे जवाबात लेंगे। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कुरान पाक को समझने के लिए जो मुख्तलिफ तफासीर हैं जो कि दस्तयाब है पाकिस्तान में, उनको पढ़कर हम कुरान पाक को मुकम्मल समझ सकते हैं? जी, समझ सकते हैं। कुरान का जो प्राइमरी मकसद है वो तज़कीर है, यानी नसीहत, इंजार, आखिरत का डर। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरान लिउन्ज़िरकुम बिही वमन बलग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी तरफ इसलिए वही किया ताकि तुम इसके जरिए बाकी लोगों को डर सुनाओ, और जिस तक भी ये दावत पहुंच जाए वो इसी के जरिए तबलीग करें। तो अंबिया इकराम का जो प्राइमरी मकसद है वो इंजार, यानी आखिरत का डर सुनाना। यानी तुम्हें किसी ने पैदा किया है, तुमने मर के उसके हुजूर पेश होना है और दुनिया में किए हुए अमाल का जवाबदेह होना है। ये प्राइमरी मकसद होता है पैगंबर का। ठीक है। एक मकसद उसका तबशीर भी है, लेकिन तबशीर उन लोगों के लिए बशारत जो दावत हक कबूल कर ले। बहरहाल पैरेलल में इंजार उनके लिए भी रहेगा ताकि उनका किबला दुरुस्त रहे। तो कुरान का ये जो प्राइमरी मकसद है, ये आप कुरान का सिंपल तर्जुमा पढ़ के भी हासिल कर सकते हैं। जहां तक कुरान हकीम में जो दकीक मसाइल आए हैं चंद एक, वो आम बंदे की जरूरत नहीं है। ना फिकी अहकाम व मसाइल की तफसीलात आम बंदों की जरूरत है, उसके लिए आप उलमा की तरफ ही रुजू करें। और उलमा को जहां मसाइल नहीं पता वो फिर अहलु ज़िक्र की तरफ रुजू करें। फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम्हें नहीं पता तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से पूछ लो। मसलन कुरान हकीम में 1000 के करीब जो आयात हैं वो साइंटिफिक फैक्ट्स, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर से मुतालिक है, एम्ब्रियोलॉजी से मुतालिक, बॉटनी से मुतालिक, ज़वालॉजी से मुतालिक, एस्ट्रोनॉमी से मुतालिक। अब ज़ाहिर है उलमा को तो इसका नहीं पता, वो जो मंतिक पढ़ रहे हैं, अरस्तू की पढ़ रहे हैं अभी तक, उन्हें तो जदीद साइंस का भी पता ही नहीं। इसके लिए फिर उन्हें इस फील्ड की तरफ भी जाना पड़ेगा, और ज़ाहिर है उधर से डिग्री तो ये नहीं हासिल कर सकते। यूनिवर्सिटीज में तो उनको कोई दाखिला ही नहीं देगा जब तक उनकी वो वाली तालीम नहीं होगी। तो बेहतर यह है कि वो फिर उन फील्ड्स के एक्सपर्ट से रब्ता करेंगे, फिर वो उन्हें बताएंगे। इसी तरीके से जो डॉक्टर की फील्ड के लोग हैं, जो इंजीनियरिंग की फील्ड के लोग हैं, वो उन्हें बताएंगे। उलमा ने निकाह तलाक के मसाइल बताने हैं, इसी तरीके से वरासत कोई कैलकुलेशन करनी है वो बता देना है। लेकिन जो प्राइमरी मकसद है ना, फिक्र आखिरत, उसके लिए आपको किसी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो कुरान हकीम का आप तर्जुमा पढ़ लें
تو قرآن حکیم سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو چیز بالکل کلیئر ایک عام بندے کے لیول کے اوپر سمجھاتا ہے نا، وہ فکر آخرت ہے، ایک اللہ کا کانسیپٹ ہے، اور دنیا کی بے ثباتی، آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی، یہ سارے وہ جو ٹاپکس جو انذار سے متعلق ہے، انسان کی نصیحت سے متعلق ہے، آخرت کے ڈر سے متعلق ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں وہ کافی ہے۔ بہرحال اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو میرے نزدیک ترجمہ بھی اور تفسیر بھی جس شخصیت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، امت لیول کا انہوں نے کام کیا، وہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اور جو انہوں نے ترجمان القرآن اس کا ترجمہ لکھا، وہ عربی لنگوسٹک کا جو سوز و گداز ہے، جسے عربی پتہ ہے کہ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ اردو میں کیا ہونا چاہیے تھا، کس طریقے سے وہ بات کنوے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ورڈ بائی ورڈ تو نہیں کر سکتے، با محاورہ کرنا ہوگا، پھر اس کے لیے اسی انٹینسٹی کے الفاظ اس زبان میں ڈھونڈنے ہوں گے۔ یہ اگر آپ سمجھ لیں ٹاپ آف لسٹ جس نے کام کیا ہے وہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے۔ آپ اس ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں اور باقیوں کو بھی دیکھیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ مجھے ایٹ لیسٹ قرآن کی عربی اس حوالے سے آتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن دیکھنے کی، میں فیل کر سکتا ہوں قرآن کو سنتے ہوئے جو قرآن کا سوز و گداز ہے وہ مودودی صاحب کے ترجمے میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہم یہ پابندی کسی کے اوپر نہیں لگاتے، اس کی وجہ ہے کہ شیطان قرآن پڑھنے سے ہی دور کر دے گا، اس لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بریلوی ہیں تو اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یہی کیا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں، غیر اللہ سے انہوں نے مدد نہیں مانگی ہوئی، ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ دوسرے عالم کی طرف ریفر کر رہے ہیں۔ اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اور اگر شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اور آخری بات اس میں کروں گا، جو اکثر دھوکہ بھی دیا جاتا ہے کہ تراجم قرآن کے مختلف ہیں، ہمارا یہ چیلنج ہے، قرآن حکیم کے تراجم میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 10 صحابہ کرام بھی بٹھا لینا جنہیں اردو آتی ہو اور انہیں قرآن دیں اور کہیں کہ اس کو ترجمہ کرو، آپ کیا سمجھتے ہیں 10 کے 10 100% ایک جیسے الفاظ استعمال کریں گے؟ یہ پاسبل ہی نہیں، کیونکہ جب ایک زبان دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے، لیکن 10 کے 10 مفہوم میں بات ایک ہی کریں گے۔ کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کرے گا۔ لہٰذا یہ جو دھوکہ ہے نا کہ جی تراجم میں فرق ہے، یہ فرق نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، یعنی آٹا گوندتے ہوئے آپ کو ہلنا تو پڑے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہلے بغیر آٹا گوند لیں، اس طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مختلف لوگ جب ایک زبان کو دوسرے میں ٹرانسلیٹ کریں تو الفاظ 100% ایک جیسے ہوں، چناؤ کا فرق ہوگا، اور وہ الفاظ کے چناؤ سے آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے مفہوم بدل دیا۔ مفہوم اپنی جگہ ایک ہی ہے، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے، اور اس میں کسی کی بدنیتی نہیں ہے، کسی کی ووکیبلری ایسی ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ آج سے جو 100 سال پہلے کے تراجم ہیں ان میں آوے گا جاوے گا استعمال ہوا ہے، اب تو نہیں، ہم تو کہتے ہیں آئے گا جائے گا، ٹھیک ہے۔ احمد صاحب بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا، ہم نے تم سے پہلے کئی سنگتیں ہلاک کر دی، آج ہم ترجمہ کرتے ہیں کئی امتیں قومیں ہلاک کر دی، اس وقت سنگت کا لفظ بولا جاتا تھا، اب یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے مودودی صاحب کا ترجمہ ایسا ہے کہ انہوں نے اردو کے وہ الفاظ جو اس وقت زندہ اردو لینگویج ہے نا وہ انہوں نے یوز کیا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے، بریکٹس میں کئی جگہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، لیکن وہ بریکٹس ہیں، شکر ہے انہوں نے بریکٹس کے اندر وہ ڈنڈی ماری ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ میں بیچ میں گھسا ہوں، اگر مجھے نکالنا چاہے تو آپ کسی بھی وقت نکال سکتے ہیں۔ اور پیر کرم شاہ الازہری جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استاد ہیں اور جسٹس بھی تھے، الازہر یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، ان کا ترجمہ بھی بڑا اچھا ہے جمال القرآن کے نام سے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ کچھ عرصہ پہلے آیا، وہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ترجمہ کیا، ترجمہ آپ کسی کا بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا انجینئر صاحب آپ کا جو علم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چاروں ائمہ سے زیادہ ہے، اور آپ نے پھر اس پورے دین کو، اس پورے پاکستان کو، دنیا بھر کو سمجھانے کا، سکھانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، چونکہ خود کو آپ امام خمینی بھی کہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ یہ خوش فہمی ہے آپ کی، آپ کا زوم ہے یا دلیری ہے آپ کی؟ نہیں، امام خمینی میں نہیں کہتا، امام خمینی تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے، امام جو میرے نام کے ایکویلنٹ
ایک ایبریویشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ، EMAM، ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی مرزا۔ اگر امام خمینی والا امام یہ استعمال کرتے، یا امام ابن تیمیہ والا، یا امام احمد بریلوی والا، یا امام ابو حنیفہ والا، تو وہ آئی سے لکھا جاتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور شکر ہے کہ میرے نام کے سٹارٹ میں جو انجینئر ہے وہ انجینئر کے سپیلنگ میں آئی سے سٹارٹ نہیں ہوتے، ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو توریہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے الحمدللہ اس حوالے سے محفوظ رکھا، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ باقی جو 4 ائمہ ہیں وہ تو ہمارے کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے، ہم تو خود ان کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں 4 ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک۔ یونینیمسلی سارے ایگریڈ ہے کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اس پہ تم نے نہیں چلنا، تم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہمیں گیون سرکمسٹانسز میں جتنا نالج پہنچا اس کی بنیاد پہ ہم نے ایک بات کی۔ صحابہ کرام تک بھی بعض اوقات ایسی احادیث نہیں پہنچی ہوتی تھی جو دوسرے صاحب نے سنی ہوئی ہوتی تھی۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 30 سال تک وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو، جنبی ہو، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ غسل نہ اتار لے۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مروان مدینے کا گورنر بنا تو اس نے چند لوگوں کو ام عائشہ کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کے جب سیدہ عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابو ہریرہ کے اوپر، نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے۔ یہ انہوں نے جملہ نہیں بولا ایک حیا کا پردہ رکھتے ہوئے، صرف کہا کہ احتلام کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے۔ اب یہ بات حضرت ابو ہریرہ تک جب پہنچی تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں کہتا تھا وہ میرا فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا۔ اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ان سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو باقی امام تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اماموں نے ہمیں خود کہا ہے کہ ہماری بات کی دلیل میں قرآن و سنت اگر آپ کو نہیں ملتا آپ ہمارے فتوے کو چھوڑ دیں۔ امام مالک کا قول شاہ ولی اللہ نے اس میں نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آخری بات، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی یہی الزام لگایا، ان کے ہم اثر علماء نے اور بعد میں جو آنے والے علماء ہیں، کہ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں اختلافی موضوعات کو چھیڑ کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میری یہ رائے ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی ائمہ اہل سنت کی رائے نقل کرتے ہیں، 4 ائمہ کی، اور اس کے علاوہ بھی جو ائمہ ہیں، یہ 4 تو مشہور ہو گئے نا، ظاہر ہے کہ ان کو ایک زیادہ فالوئنگ مل گئی، ادروائز ان سے بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کی رائے موجود ہے، جن کو یہ لوگ فالو کرتے رہے، حسن بصری، سفیان ثوری، بڑے بڑے ائمہ، وہ سب کی رائے لکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں فلاں امام کی بات قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا، یہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری رائے جو ہے ان سے بہتر ہے، وہ کہتے تھے ان میں سے کس کی رائے بہتر ہے۔ ہمارا یہ چیلنج ہے کہ مودودی صاحب کا کوئی ایک مسئلہ بتائیں جس میں انہوں نے سلف سے بڑے لیول کے اوپر اختلاف کر دیا ہو، وہ کسی نہ کسی جگہ کسی امام کو سپورٹ کر رہے ہوں گے کہ بھئی اس امام کی رائے اس معاملے میں درست ہے۔ ہاں، وہ اس کنزرویٹو سوچ میں نہیں رہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو پوری زندگی حنفی کہتے رہے، لیکن فقہ حنفی کا چھوڑا کچھ نہیں انہوں نے۔ جہاں جہاں فقہ حنفی میں خرابیاں تھیں، خواہ وہ مس ہینڈلنگ امام حنیفہ سے ہوئی، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے، اور یہ کوئی تحقیر نہیں ہے ان کی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کو لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ایک غلط فتوے سے رجوع کرنا پڑا تو امام حنیفہ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے وہ ہائی لائٹ کی کہ یہاں پہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ مثلا جرابوں پہ جو مسح کا ایشو ہے، اس پہ جس طریقے سے مودودی صاحب نے ڈسکشن کی ہے، تو فقہ حنفی تو پوری اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ یہ چمڑے کے موزے اگر نہ ہوں اور وہ بھی شرائط رکھتے ہیں اتنے کلومیٹر تک چلیں، اور یہ مودودی صاحب نے بالکل موتیوں کی طرح اس بات کو بیان کیا ہے اور بتایا کہ بھی شریعت آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی کہ آپ 1 نمبر بڑا بوٹ لیں چمڑے کے موزے پہننے کے لیے۔ شریعت تو آپ کو ایک آسانی دینا چاہتی تھی کہ سردیوں میں
ایک بار آپ وضو کر کے پہن لیں اور 5 نمازوں تک آپ مسح کر لیں، اور مسافر ہیں تو 15 نمازوں تک۔ اس میں شریعت نے کہیں آپ کو یہ پابند نہیں کیا ہوا کہ چمڑے کی ہوں، فلاں کی ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جورب والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں اور خفین والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں۔ خفین کہتے ہیں چمڑوں کے موزے، اور جورب تو لفظی عربی کا ہے، جوراب کو کہتے ہیں۔ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسکشن کیا، تو اللہ کا شکر ہے مودودی صاحب نے جو کچھ کیا وہ علمی دلائل کی روشنی میں کیا، اور ہم اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم بھی جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ ہم ائمہ کی جو رائے ہے، اگر پرانے مسائل پہ ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ امام حق پہ مبنی تھا۔ مثلا امام کے پیچھے فاتحہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں میں امام مالک کی رائے کو قرآن و سنت میں فٹ ان سمجھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام بخاری کی رائے کے۔ امام مالک کا یہ موقف ہے اور احادیث سے سپورٹیو ہے۔ میں نے اس کے دلائل میں احادیث پیش کی ہیں کہ جہری نمازوں میں آپ کا سن لینا کافی ہے، امام اگر سکتے کرے تو آپ ضرور فاتحہ پڑھ لیں، ادروائز سن لینا کافی ہے۔ اور جو سرن رکھتے ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی آخری 2 اور مغرب کی آخری 1، اس میں آپ پڑھیں گے پیچھے، خاموش کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب امام حنیفہ ایک ایکسٹریم پہ وہ کہتے ہیں نہیں آپ خاموش ہی رہیں گے، اور آج کے حنفی یعنی دکانوں کا حساب کریں گے، ظاہر خاموش رہیں گے تو قیام میں کیا کریں گے، ذہن تو سوچتا ہے۔ اور دوسری طرف امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہے اور امام بخاری، وہ کہتے ہیں آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اس کے لیے امام سکتے کرے۔ لیکن آج کل امام تو سکتے نہیں کرتے، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ان میں سے جو بہتر رائے ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ باقی میجورٹی جو مسائل ہیں وہ تو آج کے ہیں بھائی، یہ ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ، سپیکر میں نماز پڑھانا، انتقال خون کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات۔ اب یہ تو امام حنیفہ کو نہیں پتا کہ ایسی جگہ بھی ہے، تو یہ مسائل آج کے دور کے لوگ بتائیں گے۔ تو اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، یہ فکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل کلیئر کٹ۔ اچھا، آپ نے کہا کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ ہمیشہ آپ کہتے ہیں، تو یہ تو تعمیر معاشرہ تو نہ ہوا نا، یہ تو اصلاح کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ چونکہ آپ نے بات کی بابو کے حوالے سے، تو بابو پہلے میں اسے ریبٹل کر لوں نا، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ ٹھیک ہے، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن یہ کوئی نیگیٹو جملہ نہیں ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل کے اوپر اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ حق باطل کا دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیگیٹو مثال نہیں ہے، یہ قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنے کسی ریسرچ پیپر کو کہتے ہیں علمی ایٹم بم، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم اگر تباہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو علمی ایٹم بم، یعنی یہ تباہی کس کی کار ہے؟ جو مخالف غلط نظریات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی مشورہ دے سکتا تھا کہ آپ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن نہ یوز کریں، کوئی اصلاحی لفظ استعمال کریں، بعض کا ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ٹھیک ہے، تو حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ آپ ہوتے تو مشورہ دیتے کہ یہ ذرا سخت لفظ ہے، اللہ جی آپ یہ کہا کریں باطل شکست کھا گیا، باطل ہے ہی شکست کھانے کے لیے۔ یہ مٹانے والی بات جو کر رہے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قوموں کو ہلاک کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں سورۃ الانبیاء میں کہ ہم نے ان کو کھیتی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا اور آگ کی طرح بجھا کے رکھ دیا۔ تو یہ سارے کے سارے محاورتاً باتیں استعمال ہوتی ہیں، جو استعمال کر رہا ہے وہ پازیٹیو سینس میں کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جائز ہے، میں نے قرآن سے ثابت کر دی۔ لیکن پازیٹیوٹی تو پھر یہ بھی ہے نا کہ حکمت عملی کا بھی کوئی تقاضا ہے جی کہ آپ ان کی اصلاح کے لیے ان بابو کے جو فالوورز ہیں ان کو خود کی طرف بلائیں۔ جب آپ ان کے بابو کے خلاف بات کرتے ہیں اور اوپر سے ایک سرٹیفکیٹ ڈال دیتے ہیں کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، کہ آپ کو میں نے ناکام کر دیا، آپ کے جو بھی مسائل تھے جو آپ لوگوں کو غلط بتا رہے تھے پچھلے 75 سال سے یا 100 سال سے 200 سال سے، تو آپ اب کچھ بھی نہیں رہے، تو اب تو فالوورز پھر تو آپ کی طرف تو نہیں آئیں گے، وہ تو آپ سے وہ بھاگیں آپ گے۔ کے سامنے ہے، کس طرف گئے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ دوسری بات، یہ ایبسولوٹ جملہ نہ اٹھائے، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ اچھا، فرقوں کی دکانیں بند، کیا سارے فرقے دوسرے فرقوں کی دکانیں بند کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مناظرے، چندہ بکس، مدارس الگ الگ نہیں بنایا کرتے تھے؟ اور یہ ان کا فخر تھا۔ جب الیاس قادری صاحب نے دعوت اسلامی بنائی تو ان کے ماننے والوں نے فخریہ کہا کہ آج ہم نے تبلیغی جماعت کا بستر گول کر دیا، کیونکہ ہم نے پیرلل میں اپنی ایک جماعت کھڑی کر لی۔ ٹھیک ہے، پھر اہل حدیثوں نے بھی جماعت و دعویٰ کھڑی کی اپنی پیرلل میں، وہ ختم ہوئی، آج کل ان کی ایک تبلیغی جماعت بھی بنی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سے کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط بات کر دی؟ تو فرقہ واریت کو ختم کرنا اور فرقہ واریت کو ڈیمیج کرنا، یہ اسلام کو کھڑا کرنا ہے، کیونکہ اسلام
پلس فرقہ از اکول ٹو 0. واصف علی واصف صاحب نے ایکویشن لکھی ہے, اسلام پلس فرقہ از اکول ٹو 0. تو ہم فرقے کو ختم کر رہے ہیں تاکہ یہ جو اسلام کو نقصان ہو چکا ہے اس کو کسی طریقے سے اس کی ریمیڈی ہو. باقی یہ جو کہا بابوں کے بارے میں, تو یہ تو ایک دوسرے کے بابوں کو کافر کہتے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں دیوبندیوں کو, ان کے بابوں کو, ان کے فالورز کو مرتد, کافر اور واجب القتل قرار دیا ہے. اور احکام شریعت میں وہابی, اہل حدیث, شیعہ, دیوبندیوں کو ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں گے مردار رہے گا, یہ مرتد واجب القتل ہے. تو میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے کہا یہ سارے مسلمان ہیں, غلطی لگی ہے نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, چندے ان کو دو. چندہ بک نہیں بنائی, مسجد نہیں بنائی, مدرسہ نہیں بنایا, تو کوئی بھی نیگیٹو چیز جو ان میں تھی وہ میرے اندر نہیں ہے. اس کے جواب میں جب دیوبندیوں نے المحند علی المفند لکھی تو انہوں نے احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر کہا. وہابی اہل حدیث کو انہوں نے کہا یہ خوارج ہیں جنہوں نے امام وقت کے اوپر چڑھائی کی ہے. یہ تو خود ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے تھے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے جو باقیوں کو مسلمان سمجھتا ہے, یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. تو میں تو الحمدللہ پازیٹیو سائڈ کے اوپر کھڑا ہوں. تو ہم باقیوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بزرگوں نے جو نقصان پہنچایا تھا اس کی ریمیڈی کی ہم نے کوشش کی ہے, اور اس نقصان کو وہ نقصان خود سمجھتے ہیں. مجھے بتائیں, آج تک مجھے کبھی کسی اہل حدیث نے آ کے نہیں کہا کہ یہ جو آپ نے رفع الیدین کے اوپر زور دینا شروع کیا ہے اس سے بریلویوں کے دل دکھتے ہیں, تو آپ رفع الیدین پہ بات کرنا بند کر دیں. وہ کہتے ہیں نہیں بالکل ٹھیک کرتے ہیں, کیونکہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا, لیکن بریلوی کیا کہیں گے جی ساڑی نماز نہیں ہوئی, تو اسے پوچھو کیا اہل حدیث بھی یہی بات نہیں کر رہے تھے؟ تو میرے سے کیا دشمنی ہے, جاؤ ان سے لڑو, آپس میں بات کرو. مجھ سے آگے بات کرنی ہے قرآن و سنت کے اوپر بات کرو. اسی طریقے سے مجھے آج تک کسی بریلوی نے آگے نہیں کہا آپ جو یزید کو کنڈیم کرتے ہیں تو اہل حدیثوں کے دل دکھ جاتے ہیں, وہ تو یزید کو اپنا روحانی باپ سمجھتے ہیں یا روحانی ماموں یا ماموزاد سمجھتے ہیں. یہ کبھی نہیں کہیں گے, کہتے ہیں چپ کے رکھو جی, کام ایسی تیسی نہ دی, کیونکہ وہ ان کے مطلب کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی. ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے دیکھیں اس سوال سے پہلے بھی اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی کا ہے, یہ تو نہیں کہتے اعلیٰ حضرت, کالا حضرت کہتے ہیں. دیوبندی اور وہابی احمد صاحب بریلوی کو کالا حضرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تو احترام بھی دیتا ہوں, مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتا ہوں. اب مولانا بھی کہہ دیا, صاحب بھی کہہ دیا, اس سے بڑی کیا میں ڈگری ان کو دوں؟ تو میں تو ان کا احترام بھی کرتا ہوں. میں نے کسی بھی بزرگ کی بے احترامی نہیں کی, میں ان کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہوں. تو کون سا مسلمان ہے جو تھانوی رسول اللہ کے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے یا چشتی رسول اللہ کے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے؟ اگر میں نظریات کو کنڈیم کرتا ہوں تو بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ میرا 1,00,000 ٹن حسن ظن ہے کہ ان بزرگوں نے یہ سب کچھ نہیں کہا ہوگا, لیکن آپ کا ماننا ہے کہ انہوں نے کہا اور ٹھیک کہا, تو ٹھیک ہے پھر بچاؤ. اچھا, جو چشتی رسول اللہ کی ابھی بھی بات کی ہے آپ نے, تو آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی یا رسول اللہ کہنے والوں کو بھی میں نے کافر نہیں کہا, مرتد نہیں کہا یا مشرک نہیں کہا, لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, اور تیسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ انہوں نے کیوں بنایا ہے, یہ کلمہ کفر ہے. ایسے ہی ہے, تو ظاہری بات ہے ایک کلمہ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ایک کلمہ ان کا ہے. تو اگر کلمہ ان کا الگ ہو گیا تو آپ کے اسٹوڈنٹس جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر جا کے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں, جو کہ ظاہری بات ہے بابو کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں, دیوبندیوں کی ہیں, بریلویوں کی ہیں, تو یہ پھر کیسے ان کی نماز جائز ہوگی؟ جی, جو دیوبندی تھانوی رسول اللہ پڑھتا ہے پڑھواتا ہے اس کے پیچھے تو ہم نماز پڑھنے کا نہیں کہتے, ہم تو عام دیوبندیوں کی بات کرتے ہیں. یہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, لیکن وہ تو مخفی طور پہ اس کو جی مخفی کے اوپر تو حکم نہیں لگتا میرے بھائی. میں نے کسی کا وضو اور غسل تو نہیں چیک کرنا, مجھے کیا پتا امام مسجد نے وضو بھی کیا ہوا کہ نہیں, یہ جنبی تھا کہیں بغیر غسل کے تو سردی کی وجہ سے نماز پڑھانے تو نہیں آ گیا. ٹھیک ہے, یہ تو میرے حکم ہی نہیں نا, قرآن میں ہے ولا تجسسوا. میں ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا. ٹھیک ہے, جس شخص کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس لیول کے اوپر گرا ہوا ہے میں اس کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاؤں گا. ہاں, میرے سامنے کوئی کہہ دے میں چشتی رسول اللہ کلمے کو صحیح مانتا ہوں, میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی, بلکہ کوئی بھی مسلمان اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. خود بریلوی بھی نہیں پڑھیں گے اس کے پیچھے نماز, جو کہے گا یہ کلمہ درست ہے, کبھی بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے بریلویوں کی بات کی, دیوبندیوں کی بات کی, آپ نے کہا کہ بریلوی اور دیوبندی جو ہیں یہ تو دکانوں کے نام ہیں, چندہ بکس کے نام ہیں. تو آپ کی بھی ایک اکیڈمی ہے, یہاں پر چندہ بکس تو ہے نہیں؟ ہاں نہیں ہے نا, تو بس ہم نکل کے بیچ میں یہاں چندہ بکس جی ان فرقوں کی کوئی گندگی بھی یہاں نہیں ہے, نہ یہاں کو مسجد ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ دیوبندی اور بریلوی تو شہروں کے نام ہیں, جہلم بھی ایک شہر کا نام ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر فرقہ ہیں, دیوبند فرقے کا نام ہے, بریلوی فرقے کا نام ہے, لیکن ساتھ ساتھ شہروں کے نام ہے, جہلم بھی شہر کا نام ہے, لیکن یہ فرقے کا نام بھی ہو سکتا ہے. ہوگا تو تب جب آپ دیکھیں گے کہ کسی مسجد کے بعد لکھا ہوگا جہلمی,
ان کی مسجدوں میں تو لکھا ہوا ہے اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت، حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، یہ تو لکھ رہے ہیں. ہم نے تو کہیں نہیں لکھا ہوا. میں تو یہ لکھ رہا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، میں مسلم ہوں. میں تو لکھ دیا میں علم اور کتاب میں بلیو کرنے والا. تو آپ نے اپنی نیابت کا کوئی بندوبست کر رکھا ہے. ویسے اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی آپ کے شاگردوں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کے اس سسٹم کو اس کو سنبھال سکے؟ نہیں تو خدا نخواستہ بعد میں تو لوگ کہیں گے فرقہ جہلیمیہ تھا وہ ختم ہو گیا. نہیں، یہ ایسے کبھی نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. لوگ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا نا. لوگوں نے مودودی صاحب کو گالیاں دی، ٹھیک ہے، ان کے کہنے سے مودودی صاحب کوئی ڈی فیم تو نہیں ہو گئے. ان کی زندگی میں انہیں اتنا عروج نہیں ملا جتنا آج ملا ہوا ہے. لوگوں نے تو یہ بھی کہا اس زمانے کے علماء نے کہ مودودی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک دعوی نبوت نہ کر لے. ٹھیک ہے، تو دعوی نبوت انہوں نے کوئی نہیں کیا. تو اس طرح کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو پریکٹیکلی اس وقت ہے نا اس کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے. رہا نیابت والا معاملہ، تو ہم خود کسی کی نیابت کو لے کے چل رہے ہیں. ہم نبی الاسلام کی، اہل البیت کی، صحابہ کرام کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا رہتا ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے خود اسے نامینیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ سلسلہ اس امت میں اللہ نے نبیوں والا کام ٹرانسفر کیا ہے. ہر علاقے میں، ہر ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھائے گا. اور ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ریلیٹڈ بھی ہوں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھی چاہے دین کا کام لے لے. اچھا، آپ نے اپنے سوالات جوابات کی جو نشست آپ کی ہوتی ہے اس میں 102 نمبر جو آپ کا سیشن ہے اس میں آپ نے کہا کہ جو بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جائز اولادیں ہیں اور ان کی اپنی ایک مارکیٹ چلتی ہے، جیسے میکڈونلڈ کی ہے یا KFC کی چلتی ہے. تو آپ کی بھی تو ایک دکان ہے، یوٹیوب کی دکان ہے جس کو آپ چلاتے ہیں. ظاہری بات آپ کو پیسے تو اسے نہیں ملتے، لیکن کروڑوں کی فالوئنگ ہے، ایک فیم ملتی ہے. اور جو فیم ہے یا شہرت ہے یہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے. جی خطرناک چیز ہے. اگر آپ اسے چندے بٹورنے کا ذریعہ سمجھیں پھر تو واقعی خطرناک چیز ہے. اور اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ مدارس کھولیں اور پھر فیمیل اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، کچھ عرصے بعد ان سے شادیاں کر لیں. تو اس طرح کا تو کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں اللہ کے فضل سے. دیوبند اور بریلوی فرقوں نے جو مساجد بنائی ہیں، ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ڈکلیئر کیا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ڈکلیئر کیا، ایک دوسرے کو جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا. ہم تو ان دونوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ہمارے تو یہ کمپیٹیٹر ہی نہیں اس حوالے سے. ہم انہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں ان کی عوام کو سمجھ آنا شروع ہو گیا. اچھا، مختلف سیکٹس ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو آپ اتحاد کس کی بہت زیادہ بات نہیں کرتے، شاید نالا نظر آتے ہیں جو اس پہ بات کرے. میرے سے زیادہ تو اتحاد پہ کوئی بات ہی نہیں. اور آپ اس کے بڑے دعوے دار ہیں اور بلکہ اس کے جی اتحاد کی بنیاد یہ ہے کہ چندہ بک الگ نہیں کرنی، مسجد الگ نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اتحاد امت پہ صرف ہم ہی کام کر رہے ہیں. تو آپ خود کو مجدد کے درجے میں فائز کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے کیوں کرنا ہے میرے بھائی، میں تو اپنی آخرت کی فکر میں ہوں. ٹھیک ہے، عام سا مسلمان. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے آج تک کے جتنے لوگ ہیں ان کے بیچ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف جو لوگ ابھی تک آئے ہیں جس میں مختلف دیوبند حضرات کے لوگ ہیں، بریلوی حضرات کے لوگ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے جو مسائل ہیں وہ آپ ہی بتا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے سکیٹرڈ فارم میں اچھے مسائل بتائے تھے نا، ہم انہیں ایک جگہ کے اوپر جمع کر رہے ہیں. جہاں پہ دیوبند نے صحیح بات کی تھی ہم نے اس کو انڈورس کیا، جہاں پہ بریلویوں نے صحیح بات کی تھی اسے انڈورس کیا، جہاں اہل حدیث کی صحیح بات تھی ہم نے ان کو انڈورس کیا. انجینئر صاحب، آپ کے نزدیک مولانا مودودی کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے اور اس میں نظم و نسق بہت اچھا ہے، تو آپ کیوں نہیں اس جماعت اسلامی میں شامل ہو جاتے اور اس کے رکنیت کا فارم فل کریں اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں؟ وہ اس لیے نہیں کہ ظاہر ہے ان کی اپنے رولز اور ریگولیشن ہے، میں تو اس کا پابند نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات ہے. تو بجائے یہ کہ انہیں مشقت میں ڈالا جائے وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں، ہم انہیں سپورٹ کریں گے. تنظیم اسلامی ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب کی جماعت، ان کی جو پازیٹیو چیزیں ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ مصیبت ان کے لیے ہے، اگر میں نے جوائن کیا تو یہ مصیبت ان کے لیے ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہمارے لیے مصیبت کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو جنات چمڑ جائیں تو وہ اس کو کسی بابے کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کو دم ڈالتا ہے تو جن جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اس میں کچھ چھپ چھپ بھی کرتے ہیں. تو آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے ان بابوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ سے ایک فیلڈ ہے. کرسچنز میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. ہانٹنگ نام کا پروگرام ڈسکوری چینل کے اوپر چلتا ہے اور وہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر ان میں سے وہ چیزیں نکال دیتے ہیں. ہندو جو ہے وہ اپنی دیویوں کے نام کے اوپر اس طرح کی چیزیں نکال دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا ریلیجن یا فرقہ درست ہو جائے گا اس کی بنیاد کے اوپر. ادروائز تو پھر
آپ ان کے شرکی عقیدوں کو بھی ٹھیک مانیں گے. یہ علیحدہ سے ایک فن ہے. ٹھیک ہے. ہم ریکمینڈ یہ کریں گے کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہو, شرکی الفاظ نہ استعمال کرتا ہو. ٹھیک ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے, لیکن آپ بابانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ اسلامک جو سیکولرزم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تو یہ کیا منطق ہے جو مختلف سٹیجز پہ آپ یہ بات کرتے ہیں؟ میں نے اسلامک سیکولرزم ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی, جس طرح اسلامک بینکنگ کی ٹرم آئی, اسلامک ڈیموکریسی کی ٹرم آئی. ٹھیک ہے. تو میں نے اسلامک سیکولرزم اس حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان میں کسی فرقے کی اگر حکومت آئی تو دوسرے کو وہ جینے کا حق بھی نہیں دے گا, کیونکہ یہاں جس قسم کے اختلافات موجود ہیں کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. ایون رمضان نشریات میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, نماز کا وقت آتا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے, اور سامنے یہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا اسلامک سیکولرزم قطعاً اس سے مراد لادینیت نہیں ہے. قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جو بھی اسلامی حکومت آئے وہ باقیوں کو رائٹ دے کہ وہ اپنے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. رائے عامہ آپ ہموار کریں. یہ نہیں ہے کہ بریلویوں کی حکومت آئے تو جو قبر دیکھیں مزار اس کے اوپر بنا دیں, اور اہل حدیث کی حکومت آئے تو پکڑ کے داتا دربار گرا دیں. نہیں, رائے عامہ ہموار کریں. داتا دربار اس وقت گرے جب کہ داتا دربار کے ماننے والے کنونس ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف بنا ہوا ہے. صرف قبر ان کی رکھی جائے, قبر تو ظاہر ملیہ میٹ نہیں کرنی, دربار وہ گرائیں, لیکن زبردستی یہ سارا کام نہ کیا جائے. تو اس کو آپ ماڈرنزم کہہ سکتے ہیں نا, ایک ماڈرن. یہ تو میری مرضی, جو مرضی نام دو. تو سیکولرزم کی اصطلاح تو پٹ گئی ہے نا. نہیں, پٹ کیسے گئی؟ دیکھیں بینکنگ جو ہے یہ تو یہودیوں کا نظام تھا, اسلامک بینکنگ آ گئی نا, اس کے لیے بھی کوئی اور لفظ پہ ڈیفائن کریں آپ. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی پیورلی ایک شرکیہ کفریہ ٹرم تھی کہ لوگ فیصلہ کریں گے حلال اور حرام کا, لیکن ہم نے اسے اسلام کا جامہ پہنایا نا. ہم نے کہا کہ نہیں, ٹھیک ہے, حلال کے دائرے میں ڈیموکریسی ہوگی, حرام کے حوالے سے قرآن و سنت کو فالو کیا جائے گا. قرآن نے جس چیز کو سنت نے حرام کر دیا اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی. اس طریقے سے یہ بڑی اچھی ٹرم ہے, اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دیا, اور پریکٹیکلی مسلمانوں کی اکثریت یہی چاہتی ہے. مسلمان یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بریلویوں کی حکومت آ جائے, مسلمان یہ نہیں چاہتے دیوبندیوں کی حکومت آ جائے, اور مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ شیعہ کی حکومت آ جائے, اور اہل حدیث کی حکومت تو بالکل نہیں چاہتے. تو پھر وہ کون سے والا اسلام چاہ رہے ہیں؟ وہ والا اسلام چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت آئے, ٹھیک ہے, جو کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر اسلام چلے, یعنی سود حرام ہو, مرد و عورت کے لیے علیحدہ علیحدہ یونیورسٹیز بنے, کو ایجوکیشن ختم کی جائے, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے حلال کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں, رشوت ختم کی جائے, وہی جو سوشل ایتھکس اور ساری چیزیں. لیکن جیسے ہی دین کی باری آئے تو کسی بریلوی سے بریلویوں کی مسجد نہ لی جائے, دیوبندیوں سے دیوبندی کی مسجد نہ لی جائے. تو اگر آپ کہتے ہیں خلافت کا نظام ہے تو پھر تو جس کی خلافت ہونی چاہیے اس کا رائٹ ہے کہ بریلویوں سے چھین لے پھر مسجد. وہ بتائے کہ میں بتاؤں گا ادھر امام کون ہوگا, تو مجھے بتائیں کوئی بریلوی اہل حدیث کی حکومت میں یہ گوارا کرے گا کہ اس کی مسجد میں آ کے رفع الیدین والا امامت کروائے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی مجھے الیاس قادری صاحب کی مسجد میں نماز پڑھا کے بتائے اہل حدیث, اور الیاس قادری صاحب کو رائے ونڈ میں نماز کی امامت پہ کھڑا کر کے بتائیں. ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے پھر ہماری والی ٹرم یوز کرنی پڑے گی, اسلامک سیکولرزم. سارے فرقوں کو اجازت ہو کہ وہ اپنے فرقے کے مطابق زندگی گزاریں, حکومت کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کسی کے مذہبی اس طرح کے معاملات کے اندر کہ وہ بریلویوں کو کہے کہ تم جاؤ داتا دربار گرا دو, میری طرف سے آرڈر ہے, ایسے نہ ہو. اور اگر بریلویوں کی حکومت آئے تو وہ اہل حدیثوں کو آرڈر دے کہ جاؤ فلاں ناگا پیر مر گیا, اس کا مزار جو اہل حدیثوں نے تعمیر کرنا ہے, ادروائز گولی مار دی جائے گی. یہ کچھ ہونا ہے؟ ہاں, اس دن سے ڈر جائیں. اللہ نہ کرے کہ یہاں پہ کوئی فرقے کی اسلامی حکومت آئے, یہاں پہ اسلامک سیکولرزم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ اسلام کے دور میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس میں ایک شخص جو پیغمبر بھی نہیں تھا لیکن وہ مستجاب الدعوات ہو گیا اور اس کا صاحب کرامت بھی ہو گیا. جی جی جی. تو آج کے دور میں جب نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور پیاری امت ہے, پیارے لوگ ہیں, تو یہاں صاحب کرامت کوئی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اللہ چاہے تو لائے نا. کدھر ہے؟ مر گئے, میں نے مار دیے, لائے نا. لیکن آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں, میرا تو یہ کہیں دعویٰ نہیں ہے, کوئی بابا نہیں ہے. نہ, میں نے کہا کہ فراڈیے اب سامنے نہیں آئیں گے. اچھا, یہ میں نے کہا تھا. جو فراڈیے یہ دعویٰ کرتے تھے اپنے بابوں کے بارے میں کہ انہوں نے 1965 میں راوی کے پل کے اوپر آ کے بم کیچ کیے ہیں, تو ٹھیک ہے, گوروں کو بلاتے ہیں, ایک بار ان کے مزار کے اوپر سے بم پھینکتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آج بھی وہ ڈائیو لگا سکتے ہیں. گلوز چاہیے تو وہ بھی پرووائڈ کر دیں گے, قبر سے نکلیں اور کیچ کر کے بتائیں. ٹھیک ہے. جو بزرگ راوی کے پل پہ آ کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتے تھے, ان کے مزار کے اوپر اگر کوئی
اس طرح کا بم پھینکا جائے تو ان کو چاہیے کیچ کریں. تو آج تک تو پاکستان میں سارے بزرگ جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں وہ سارے فیل ہوئے ہیں. جو کراچی میں دربار ہے سمندر کے کنارے, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں عبداللہ شاہ غازی, وہاں پہ بھی بم ٹھوکے گئے دہشت گرد, لوگ شہید ہوئے, نہیں کیچ کیا انہوں نے. داتا دربار کے اوپر بم ٹھوکے گئے, نہیں کیچ ہوا ان سے. تو یہ جو میں نے بات کی تھی نا, بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہوں گے جب وہ کر کے دکھائیں گے. ورنہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میری کرامت ہے, میں اتنا مستجاب الدعوات ہوں کہ میں نے 2009 میں ایک نیت کی تھی کہ میں نے فرقوں کا بابوں کا بینڈ بجانا ہے. تو پریکٹیکلی دیکھ لیں, میں نے بینڈ بجا دیا, میمز بن رہی ہیں, تو میں مستجاب الدعوات ہوں, یہ مان لیں گے, کہیں گے نہیں فتنہ ہے. تو میری تو دعوت کا پھل لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو صدیوں سے بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بتائیں نا کہ آج ان کے بابوں کے اوپر, ان کے بابوں کے ماننے والوں کے اوپر برا وقت آیا ہے, تو نکلیں قبروں سے باہر, دفاع کریں, اپنے مریدوں کو بچائیں کہ وہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہ دیکھیں. اور سب سے بڑھ کر جو ان کا ایمان سٹیک پہ لگا ہوا ہے, جو خادم رضوی صاحب نے خود کہا تھا کہ امت کو مر جانا چاہیے کہ رسول اللہ کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اور امت وہ خاکے روک نہیں رہی, تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ کے بابوں کو پہلے مرنا چاہیے. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. کیونکہ آپ کے بابوں کی ڈیوٹیاں تھیں, تو جدھر یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہیں جہاں یہ فلمیں سٹور ہیں, وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295C لگا کے اسے چوک میں پھانسی دینی چاہیے کہ تو نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہے, نبی الاسلام کی گستاخانہ فلمیں اور کارٹون تو نے وہاں سے نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کیے. امت تو بعد میں مرے نا, امت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. اب وہ بابے کدھر گئے جو نگاہ مار کے شہروں میں آگ لگا دیتے تھے, وہ کدھر ہے؟ جب تک وہ آئیں گے نہیں. یہ کہتے ہیں تخت بلقیس آ گیا تھا, اس کا کون انکاری ہے؟ ہم کہتے ہیں تخت بلقیس آیا تھا, لیکن وائٹ ہاؤس آج تک مارگلا ہلز پہ نہیں آیا, بری امام نہیں لا سکے, فیل ہو گئے. مارگلا ہلز پہ ہی بری امام کا مزار ہے نا, بری امام فیل ہو گئے ہیں کہ مارگلا ہلز پہ نہیں لا سکے. اسی طریقے سے داتا صاحب فیل ہو گئے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کو لمحے میں غائب کر کے لاہور میں لا کے تو مینار پاکستان کے نیچے رکھ دیں. میں کہتا ہوں جی وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی بریلوی ہو جائے گا, کرے نا, میں انتظار میں ہوں, میں تو خود تیار بیٹھا ہوں ہونے کے لیے, کرے. تو میری زندگی میں تو یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اگر کریں گے, میں ایک دفعہ پڑھوں گا لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ الوژن ہوگا, غائب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کر ہی نہیں سکتے. تو کسی نبی یا کسی بھی نیک آدمی کوئی ایسا ہے تو اس کی تسبیح کرنا جائز ہے یا عبادت کے غرض سے؟ کیا مطلب؟ یعنی کوئی نبی کہتا ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ یا علی یا علی یا علی کہتا ہے, نہیں, تسبیحات وہ ہونی چاہیے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے. اللہ کے ناموں کی تسبیحات ہوں لیکن ساتھ پروٹوکولز کے ساتھ. ہم تو صرف اللہ اللہ کہنے کو بھی تسبیح نہیں مانتے جب تک اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر نہیں کرتے. نبی الاسلام نے کبھی یہ ذکر نہیں تعلیم کیا کہ کہو اللہ اللہ, نہیں, ہمیشہ بتایا اللہ اکبر. ایک جملہ مکمل ہوا نا, بڑائی اللہ کے لیے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اگر کسی نے محمد کہنا ہے تو صرف محمد تو نہیں کہے گا, اللہم صلی علی محمد, یہ جملہ بولے نا. مطلب اب ہم نے جملے بھی ان کو سکھانے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کلمے کو مکمل کس طرح کیا جاتا ہے. اب کلمہ بھی اللہ محمد تو نہیں ہے, لا الہ الا اللہ ہے, محمد رسول اللہ, جملہ مکمل ہونا چاہیے. اللہ محمد تو کلمہ نہیں بنتا نا. یا علی کہنا کیسا ہے؟ یا علی اگر آپ نے محبت کے اظہار کے لیے کہنا ہے, لبیک یا علی یا لبیک یا حسین, تو آپ ضرور کہیں. لیکن اگر آپ یا علی سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ حضرت علی میری مدد کو پہنچے, تو یہ کسی بھی نبی, کسی بھی غیر نبی, کسی بھی فرشتے کے لیے جائز نہیں کہ آپ اسے پکاریں. آپ نے اللہ ہی کو پکارا. اچھا, ایک پرسنل سے سوال ہے, اس پہ اپنے مائنڈ نہیں کرنا. میں جب آ رہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا, اور ان کو اور لوگوں نے کہا ہوگا کہ انجینئر صاحب ایسے ہیں, تو انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب ایک فتنہ ہے, اور شیعہ بھی لگتے ہیں ہمیں اور قادیانی یا مرزائی بھی لگتے ہیں. تو میں نے کہا جی میرا تو اس پہ یقین نہیں ہے, لیکن میں آپ کا سوال پہنچا دوں گا. یہ سوال تو ہے ہی نہیں ہے نا, یہ تو الزام ہے. الزام ہے, تو اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ قادیانیوں کی جائز اولاد تو وہ ہیں جن کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا, کتابوں میں چھاپا. ٹھیک ہے, اور اشرف تھانوی نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ والا کام ڈالنا تھا نا, تو اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تحقیق الحق کے اندر. احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا
کہ سبا سنابل جو چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہوئی ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سوال کرنے والے جو بھی ہیں انہیں بتائیں کہ اگر آپ کو واقعی اصل مجرمین کی تلاش ہے نا تو وہ ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پڑھوایا اور انڈورس کیا. ہم تو الحمدللہ غلام احمد قادیانی کو بھی دجال سمجھتے ہیں، چشتی رسول اللہ پڑھوانے والے کو بھی، اگر اس نے وہ پڑھوایا تھا، کیونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ پڑھوایا تھا، ٹھیک پڑھوایا تھا، اسے بھی دجال سمجھتے ہیں. تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے کو بھی دجال سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب رہ گیا شیعہ والا معاملہ. تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو حضرت علی کی سپورٹ میں بات کرتا ہے اسے شیعہ کہہ دیتے ہیں. امام شافعی کو ان کے بڑوں نے کہا تھا تو امام شافعی نے شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی شیعہ ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں. تو اگر یہ انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ شیعت اس چیز کا نام ہے تو مجھے یہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی شیعہ بتائیں کہ جو حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں. وہ تو حضرت معاویہ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. ہاں میں جو علمی اختلاف رکھتا ہوں ان کے ساتھ وہ حضرت علی کی سپورٹ میں رکھتا ہوں، میرا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے سامنے چوائس ہے کہ یا میں حضرت علی کو مان لوں یا حضرت علی کے مخالفین کو مان لوں. تو ظاہر میں حضرت علی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے جو ہمارا موقف ہے بنو امیہ کے خلاف وہ حضرت علی کی سپورٹ میں ہے، نہ کہ میرا ذاتی موقف ہے. میں حضرت علی کا ساتھی ہوں. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے یا لوگ مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، چلے مسلمہ کذاب والے تو کافر تھے، منکرین زکوٰۃ تو مسلمان تھے، وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز تو پڑھتے تھے. بخاری مسلم میں حضرت عمر نے بھی کہا کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابوبکر نے کہا میں قتال کروں گا. تو اس وقت ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس طریقے سے حضرت علی کی جب باری آئی ہے تو ہم حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اچھا اکثر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جگہ اگر حضرت علی کو خلافت ملتی تو عمر ثانی ہوتے. تو شیعہ حضرات کا بھی تو یہ موقف ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. نہیں میں نے اکثر نہیں کہا، میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نان مسلمز کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے ریفرنس سے بات نہیں کی ہے. ٹھیک ہے. رہا شیعہ کا معاملہ تو شیعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ تو حضرت ابوبکر کی جگہ بھی حضرت علی کو بنانا چاہتے ہیں. آپ کے نزدیک یہ موقف نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جو پہلا جو میں نے آپ سے بات کی کہ عثمان غنی کی جگہ حضرت اگر میرا موقف یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا امت کے لیے کر دیا. میرے نزدیک تو اگر حضرت علی کو بھی پہلا خلیفہ چن لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا فلسطین کے معاملے پر آپ بائیک آؤٹ کے کچھ خلاف چلے گئے تھے، آپ نے کہا بائیک آؤٹ کریں لیکن بہت زیادہ نقصان نہ کریں لوگوں کا، اس سے تو لوگوں کے روزگار چلے جائیں گے. لیکن اس کی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ساحل ادیم ہے انہوں نے اس کے خلاف بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، انجینئر صاحب کا موقف ایک طرف درست ہو سکتا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ جب ایک بڑا کاز ہو جہاں پر فلسطین کے پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہاں پر یہ بائیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اللہ دینے والا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ روزی دینے والا ہے بالکل ٹھیک ہے. اللہ روزی دینے والا ہے تو ہم یہ آئی ایم ایف سے قرضہ کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی مشورہ دیں. ہم ان کی قسطیں کیوں واپس کر رہے ہیں؟ ان کو بھی مشورہ دیں. ظاہر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معیشت کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہوا ہے نا، تو ہم نے حکمت عملی کے ساتھ لے کے چلنا ہے نا معاملات کو. ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ایک نمبر بائیکاٹ ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ پھر 100% بائیکاٹ کریں. تو واٹس ایپ کا بائیکاٹ کس عالم دین نے کیا ہے؟ موبائل فون کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ یوٹیوب کا بائیکاٹ کس نے کیا ہے؟ ہر ایک چیز کے ٹانڈے جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. امریکہ کے ساتھ تو ساری ٹیکنالوجیز جا کے ملتی ہیں. نوبیل پرائز بھی 1/4 یہودیوں کو ملے ہوئے ہیں. ان سے جتنی ٹیکنالوجی بنی ہوئی ہے سب سے اعلان برات کریں. سب سے پہلے تو آپ بھوکے مر جائیں گے. آپ کو پتا ہے یہ جو آپ کی کھاد ہے نا یہ یہودی نے امونیا کو ایکسٹریکٹ کیا تھا، ورنہ آج کی آبادی کے لیے دنیا روٹی پوری نہیں کر سکتی تھی اگر وہ بندہ یہ کام نہ کرتا کیمسٹری کی فیلڈ کے اندر. پھر آپ کی اس زمین میں سے جو خوراک نکلنی تھی آج 8 ارب انسانوں کو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تھے. تو ٹھیک ہے بند کریں، سب کچھ بند کریں، لیکن کہیں سے تو سٹارٹ کرنا ہے نا. جیسے انہوں نے کہا جی کریں نا، میں نے آپ کے کوئی ہاتھ پاؤں پکڑے ہیں جو مرضی کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے جہاد کرنا ہے، تو ان میں سے تو کوئی بھی وہاں بارڈر پہ تو نہیں گیا. کیوں نہیں گیا؟ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جتنے ویلاگز بنا رہے ہیں ان میں سے کوئی ابھی تک وہاں گیا کیوں نہیں؟ شہادت کی خبر نہیں ہم مانگ رہے، وہ بھی حالانکہ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے. گئے کیوں نہیں؟ یہ دوسرے ملکوں میں جا کے کیوں ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ فلسطین کیوں نہیں جا رہے؟ ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں جا رہے وہاں؟ میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. ہاں نہیں چلیں، آپ کے بھی دل میں درد ہوگا نا. یہ جتنے لوگ مشورہ دے رہے کوئی ان میں سے ایک بھی فلسطین گیا ہے مجھے بتائیں؟ نہیں فلسطین تو جا ہی نہیں دے رہے نا، نہ کسی کو. اچھا تو پھر یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں یہاں بیٹھ کچھ کوشش کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ ختم کر دیں.
نہیں یہ کہہ رہے ہیں جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جو کہ قابض ہیں پوری دنیا کے اوپر، پھر پاکستان کی بڑی بڑی منڈیوں کے اوپر، تو ایسے تمام تر وہ تو آئی ایم ایف سب سے بڑی قابض ہے ہمارے اوپر، تو یعنی آئی ایم ایف کو ہم قرضہ واپس نہ کریں، چھوٹے سے شروع کر رہے ہیں نا، بڑے سے نہیں شروع کر سکتے، طریقہ کریں. دیکھیں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا وہ کسی علمی گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے، جذباتی جملوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا سر ابھی ہم چھوٹے کہاں سے، چھوٹا کون سا ہے جسے سٹارٹ کرنا، چلے وہ بتا دیں. چھوٹا تو میرے نزدیک سب سے چھوٹا جو ہے واٹس ایپ ہے، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں جو عام آدمی بھی یوز کر رہا ہے. نہیں واٹس ایپ سب سے بڑا پروڈکٹ ہے جو ہر بندہ یوز کر رہا ہے، اس سے زیادہ گزارا ہی نہیں ہے نا. اچھا اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں، تو میں وہ اسلام چاہتا ہوں جس اسلام کو میں پریکٹس کر سکوں. میں یہ دو نمبری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے میں ویسے واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا. اچھا اور میں جو یہ فاسٹ فوڈ KFC میکڈونلڈ یہ میں نے پہلے بھی استعمال نہیں کیا. کبھی سالوں میں ایک آدھ دفعہ میں جب عمرے پہ گیا وہاں استعمال کیا یا ادھر، ادروائز تو ہم گھر میں ہی جو کچھ بناتے ہیں. مجھے تو کچھ بھی نہیں، میں نے آج تک کولڈ ڈرنک بھی استعمال نہیں کیا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ سب لوگ کیا علماء آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کولڈ ڈرنکس نہیں یوز کر رہے؟ آپ کو صرف یہ اگر آپ رمضان پروگرام میں ان کی افطاریوں کی جو لسٹ ہے نا وہ میں اینکر بتاتے رہتے ہیں، اس رمضان کو ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے فاسٹ فوڈ کیا نہیں کھانا، کھائیں گے. آپ کو بائی کاٹ کا کہہ رہے ہیں، یہ دو نمبری کر رہے ہیں، خود کر نہیں رہے، آپ کو لگا رہے ہیں اس طرف. یہ ان کی زبان کی شہوت ہے. میں سائل الدین کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے ہاں ان کا مجھے نہیں پتا کہ ان کا اپنا کیا سٹیٹس ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں بدگمانی نہیں کرتا. ٹھیک ہے ابھی ہم تھوڑے سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. آپ عمران خان کے پہلے کافی معترف رہے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ناقد بھی ہوئے جب آپ نے سمجھا کہ ہاں اب وہ واقعی یو ٹرن لے رہے ہیں. تو اب تو وہ جیل میں ہے نا، اور ان سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا، تو یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ان کو؟ پہلی تو بات ہے میں عمران خان صاحب کا کبھی بھی حامی نہیں رہا. 2013 میں نہیں 2013 تو بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں تو ویڈیوز بڑی شاذ و نادر آیا کرتی تھی. 2013 میں عمران خان صاحب تو 2018 میں وزیر اعظم بنے، 2013 میں تو وہ ہار گئے تھے. 2013 سے 18 تک کا جو اسپین ہے میں کوئی حامی نہیں رہا، بالکل میں تو ان کے خلاف ہو گیا تھا 2013 کے فوراً بعد. 2014 میں جب وہ کنٹینر پہ چڑھے، ٹھیک ہے، میں تو پہلے دن سے ان کی سیاست کے خلاف ہوں. یہ جو طرز سیاست ہے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا طرز سیاست اس قوم میں چلے، میں پہلے دن سے خلاف ہوں. میری جو عمران خان صاحب کے حق میں ویڈیوز آئی ہیں وہ طرز سیاست کے اوپر نہیں آئی ہیں. ان کے خلاف جب مذہبی کارڈ یوز ہوا ہے نا، انہیں گستاخ صحابہ کہا گیا، تو میں نے اسے ریبٹل کیا تھا. سیاست کو تو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. میں نے اس طرح کی سیاست کو سپورٹ کرنا ہے جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ بزرگوں کو گالیاں نکالے، ٹھیک ہے، پاکستانی فوج کے خلاف اس قسم کے ٹرینڈ چلائے جائے، ٹھیک ہے، ہر خبر کو بگاڑ کے پیش کیا جائے. ایران اگر حملہ کر دے اس کا جواب میں لیٹ ہو جائے تو گالیاں، جواب دے دیں تو گالیاں. میں تو کبھی بھی اس طرح کی طرز سیاست، لیکن 18 سے پہلے تو ٹھیک تھے نا میرے بھائی، میں نے اس طرز سیاست کو کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا. میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ جو چڑھ کے آتا ہے نا، کنٹینر پہ چڑھ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، تو 2014 سے ہی میرا یہ موقف ہے کہ یہ اس طریقے سے جو انہوں نے حکومت گرائی بالکل غلط کیا. 2022 میں وہی کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو گیا. خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے بھی غلط کیا تھا، دوسروں نے بھی ان کے خلاف جو کیا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات آئی تو 2018 میں محکمہ زراعت جب سامنے آیا تھا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو کچھ باجوہ صاحب اور فیاض حمید صاحب نے عدالتوں کے ذریعے کیا، اب تو سب کے سامنے آ چکا ہے نا. تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تھی؟ نہیں تھی. ہاں تو بس جو یہ کہتا ہے نا کہ ابھی تو نہیں ہے نا، رک جائے نا، ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے نا، یہ تو ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے، ہم سٹارٹ وہاں سے لیں گے. تو یہ مجھے بتائیں یہ 5 سال یہ 3.5 سال جو ہمیں کہانی کراتے رہے کہ ہم الیکشن جیت کے ہیں، اس کا مطلب یہ سب جھوٹ بولتے رہے، پی ٹی اے والے جھوٹ بولتے رہے نا. اس کے اوپر پہلے قوم سے معافی مانگے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے. یہ کہیں کہ ہمیں انسٹال کیا گیا تھا، وہ سارے گناہ جب معاف کر کے پھر 2024 میں پہنچیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری کی ساری باتوں کے اوپر کہیں کہ جی اس کو چھوڑیں آج کی بات کریں. میں ادھر پہنچوں گا لیکن پہلے آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا، آپ کو وہ ساری باتیں یاد کرواؤں گا کہ جو آپ کہا کرتے تھے میں اس کا AC اتروا لوں گا. آپ تو ورزش کر رہے ہیں. مریم نواز کی تو قید اس سے بہت زیادہ سخت تھی، رانا ثناء اللہ کی قید تو اس سے بہت زیادہ سخت تھی. آپ کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ کو تو روزانہ میں پتا چلتا ہے کہ آج جو ہے وہ دیسی مرغی ملی، دیسی گھی کے اندر ہفتے میں یہ مینیو آ رہا ہے. اگرچہ پیمنٹ آپ اس کی کر رہے ہیں لیکن وہ سب کچھ مل رہا ہے. آپ کو تو بڑی اچھی والی جیل ملی ہوئی ہے. مینیو ہے نا، جیل کا مینیو نا. جی جیل کا مینیو اس وقت کدھر تھا کہ جب میں اس کا AC اترواؤں گا. ٹھیک ہے، تو ابھی بغیر AC کے وقت گزارے ہیں، ابھی تو گرمیاں آنی ہے خان صاحب کی. تو یہ میں باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے خوشی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے یہ سارے کا سارا بیج بویا تھا. آج جو وہ کاٹ رہے ہیں نا، یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں کبھی بھی اس طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں. اب رہا جو بلے کا نشان چھینا کیا،
बल्ले का निशान इनकी हरकतों की वजह से छीना है। मुझे उस फैसले में सुकम बताएं। आप पता मुझे क्या कह रहे हैं कि इस बंदे ने 160 पे गाड़ी चलाई थी मोटरवे के ऊपर, अगरचे 120 स्पीड थी, लेकिन इसकी मां मरी हुई थी। अली भाई इस पे तरस खाएं, इस बेचारे की मां मरी हुई थी, इसने जनाजे में पहुंचना था। मैं कहूंगा बिल्कुल बेहतर यह है कि इसने जनाजे में पहुंचना था तो ये अपना जुर्माना अदा करे और जनाजा पढ़ ले जाके, लेकिन कानूनन वो मैं उसकी 160 वाली स्पीड को माफ नहीं कर सकता क्योंकि कानून टूटा। इनका जो ये मामला है 2021 से चल रहा है, जब खान साहब मौजूद थे गवर्नमेंट में, इनको बार बार टाइम दिया गया कि आप इलेक्शन करवाएं, ये इलेक्शन नहीं करवाते थे और इस तरीके से मामला बिगड़ते चले गए। इनके वकीलों ने जिस तरीके से ये इलेक्शन किसी गांव के अंदर पेशावर जाके, बाद में इनको था कि हम हमारे जज बैठे हुए हम फैसला लेंगे, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट से फैसला लिया। ये सारी ड्रामाबाजी हमें नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक एक सवाल किया, कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है सही तरीके से प्रोड्यूस कर सके। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कानूनन बिल्कुल दुरुस्त है, अगरचे इस फैसले का हमें दुख है। दुख सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है, दुख इनके ऊपर है कि जालिमों ये हरकत ना करते। जब तुम्हें पता था कि तुम कमजोर ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हो, तुमने अपना कमजोर पॉइंट इनके हवाले क्यों किया कि उन्होंने तुम्हें बल्ले से फारिग कर दिया। ये अपनी हरकतों की वजह से फारिग हुए हो। काश ऐसा ना होता, काश ये सारा कुछ ना होता। अब रहा ये मसला कि इस तरह की कमजोरियां दूसरी पार्टियों में मौजूद हैं, तो उनसे क्यों नहीं ये कुछ लिया गया? उनके जी। फिर हम वही बात करेंगे जो नून लीग के साथ 2018 में हो रहा था, उस वक्त नून लीग के साथ ही हो रहा था ना। एक सिर्फ निशान नहीं लिया था तो सरकार, खान साहब ने पूरी कोशिश की थी, खान साहब की वीडियोस अगलों ने चला दी हैं, इनसे शेर का निशान ले। तो खान साहब पहले कौम से माफी मांगे, जब वो कहते थे ना कि मैं कहता था इनसे शेर का निशान लो तो मैं गलत कर रहा था। तो खान साहब ये सब कुछ करते रहे, वो लिया गया या ना लिया गया वो अलग बात है, लेकिन ये जो दिमाग में डालना कि शेर का निशान ले तो वो तो नहीं लिया गया, इनसे ले लिया गया। तो या ये कहें कि उस वक्त भी गलत था, मेरे साथ भी गलत हुआ, मैं दोनों को गलत समझा। लेकिन ये तो रिवेंज है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था ना कि वो उनको बताती कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आप कुछ नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला नहीं। तो उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला क्यों नल एंड वाइट किया? पेशावर हाई कोर्ट का फैसला किसी ग्राउंड के ऊपर ही नहीं था, वो आपके सामने किस ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ था। वो इलेक्शन हुए कि 16 के 16 बंदे जो है बिला मुकाबला हो गए, किस जगह पे हुए हैं इलेक्शन? इस तरीके से होते हैं। और फिर वो जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट मांग रही है, तो अल्लाह का शुक्र है काजी साहब ने लाइव कवरेज दिखाई है, पता चल गया एक डॉक्यूमेंट भी ये प्रोड्यूस नहीं कर सके। उन्होंने मांगा ये कागज दो, ये कागज दो, ये कागज दो, वो आपके सामने। जज्बाती छोड़े, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप तो हमें कहते थे पनामा में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को फारिग किया तो मान ले, तो अब सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मान रहे, नहीं तो एक जगह पे खड़े हो। अभी जो नवाज शरीफ कर रहा है वो ठीक कर रहा है, कंधे पे बैठ के आ रहा है। जी वही है जो कुछ खान साहब ने किया, ठीक है। हाँ, एक जैसे ही हैं दोनों, ठीक है। ये इमरान रियाज खान साहब जो कहते हैं ना कि एक जैसे इनको ना कि हम एक जैसे कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे खान साहब ज्यादा बुरे निकले क्योंकि उनका दावा था मैं वलीउल्लाह हूं, और हमने इनको वोट इसलिए 2013 में डाली थी कि हम चोरों से निजात चाहते थे। हमें क्या पता था कि ये भी चोर निकल आएगा, हमें इस पे ज्यादा दुख है, लिहाजा इनके जुर्म की इंटेंसिटी उससे बढ़ के। ये लोग समझते नहीं, एक बंदा तो है ही फ्राडिया, ठीक है, उम्मत को पढ़ाया गया, कौम को पढ़ाया गया, ठीक है जी हमने मान लिया, लेकिन जो मसीहा बन के आया था वो भी दज्जाल निकला है, ये तो गलत बात है ना। अच्छा ये बताइए कि मुख्तलिफ हवालों से जब आप देखते हैं कि किसी इदारे से गलती हुई है, किसी शख्सियत से गलती हुई है, सियासतदानों से गलती हुई है, तो आप बड़े खुल के बात करते हैं उस पर, तो आपको डर नहीं लगता इस हवाले से? डर क्यों लगे? मैं जो बात आपके बयानिया को रियासत मुखालिफ बयानिया सवार किया जाता है बहुत से। रियासत मुखालिफ, इस वक्त रियासत का बयानिया ये है कि डेमोक्रेसी को परवान चढ़ना चाहिए, ये बयानिया है। ये रियासत का बयानिया है या नून लीग का बयानिया है? नहीं, रियासत का आने दिया जाए। नहीं, रियासत का बयानिया है। अच्छा ठीक है। रियासत ने कब कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने? देखें ये सारे यूट्यूबर्स फेल हो गए ना, चंद दिन रह गए। ये लोग पहले दिन से कह रहे थे 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा, मैं कह रहा था इलेक्शन होंगे, ठीक है। फौज कभी ये गुनाहों का बोझ उठा ही नहीं सकती, क्यों कि सारी गालियां फौज को पड़ेंगी। वो कब चाहेंगे कि यहां कोई डमी प्राइम मिनिस्टर बैठा रहे या केयर टेकर बैठा रहे और लोग कहें जी असल हुकूमत फौज की है, तो फौज जो है वो ये इकॉनमी बर्बाद हुई, फौज का कसूर है। वो तो चाहेंगे जल्दी जल्दी कोई आए और वो अपने कंधों के ऊपर ये बोझ उठाए। तो देखें इलेक्शन होने वाला है, तो ये बयानिया इस वक्त यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। अब रहा नून लीग आ रही है, जी नून लीग आ रही है, मुझे भी नजर आ रहा है, जिस तरह मुझे 2018 में नजर आ रहा था। मैंने 2018 के इलेक्शन से पहले ही लेक्चर में कह दिया था मुझे नजर आ रहा है खान साहब आ रहे हैं, सबको पता था। ये उसी तरीके से एक चीज ही हो रही है
ٹھیک ہے. اچھا, صادق و امین کی جو ٹرم ہے وہ ہماری آئینی اس طرح آپ کو پتہ ہی ہے شک میں ہے, تو کیا صادق و امین تو ہم کسی ایک عام آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے, یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آئین میں نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹر نے بعد میں شامل کیا. ٹھیک ہے, آئین میں نہیں ہے. یعنی آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ آئین نہیں ہے, آئینی ادارہ نہیں ہے. نہیں, یہ جو شک شامل ہوئی ہے نا یہ بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ٹرمز نہیں یوز کرنی چاہیے, میں تو پہلے دن سے ہی ساتھ ہوں. لیکن ہم کسی بھی ہم راہ چلتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بڑا کھرا آدمی ہے, بڑا سچا آدمی ہے, ایسا نہیں یار. بات یہ ہے کہ یہ ٹرمز ہیں اس وقت, صادق اور امین. ٹھیک ہے, اور آپ جن کو کہہ رہے ہیں نا ایک کھرا آدمی ہے, امین ہے, میرے نزدیک تو جو مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی فراڈی ہیں. آپ سیاسی پیشوا کو کہہ رہے ہیں. آپ ذرا ایک بندے پہ انگلی رکھیں نا کہ کون صادق اور امین ہے. اتنی بڑی ٹرمز نبی علیہ السلام نے یہ اس وقت اپنی ٹرم منوائی ہے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, اور آپ کے سیاسی لیڈر توبہ کرنے سے پہلے کیا کچھ تھے اور بعد میں بھی کیا کچھ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. لیکن سراج الحق کے بارے میں تو کہا نا ایک ہی بندہ ہے پورے پارلیمان میں. ہاں جی, سراج الحق صاحب کے بارے میں تو اتفاق ہے سب کا. ہم نے ان کے یعنی ماضی سے انہیں آبزرو کیا ہے کہ انہیں حکومتیں بھی ملی, اس کے باوجود انہوں نے ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنی لائف گزاری ہے. اچھا انجینئر صاحب, ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور سمی الدین بلوچ جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اور ان کے پیرالل ایک اور کیمپ کھڑا کر دیا گیا ہے جس کو جمال رئیسانی دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں جو بلوچی جو مطالبات ہیں بلوچستان کے, یہ درست ہیں؟ اور اگر درست ہیں تو ان کے مطالبات کو منظور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ منظور ہونے چاہیے. یہ بلوچستان کا مسئلہ آج نہیں آیا. یہ مسئلہ جو اکبر بگٹی صاحب تھے نا, ان کی شہادت جو ہوئی اس کے بعد سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے بڑے لیول کے اوپر. وہ غلط تھی؟ جی غلط تھی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اکبر بگٹی صاحب اس وقت کے عمران خان تھے. بگٹی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو بلوچستان سے جوڑے ہوئے تھے. یہ سارا بجٹ بگٹی صاحب کو جاتا تھا, اور وہاں سارے سرداروں کو ایک جھنڈے کے نیچے اس بندے نے جمع کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ کوئی پاکستان مخالف نہیں تھا, ان کا اپنا بندہ تھا. جس طرح خان صاحب ان کے اپنے بندے تھے, ٹھیک ہے, بھٹو صاحب ان کے اپنے بندے تھے, نواز جی صاحب ان کے اپنے بندے تھے. تو انہوں نے پھر ٹیشو پیپر کی طرح اس بندے کو ضائع کر دیا, اور پھر اس طریقے سے آگے معاملات چلے. اب یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے, خواہ وہ مسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی مذہبی جماعت کے ہوں, تمام کو عدالت کے سامنے پروڈیوس ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے, اور میں اسی بات کی تصدیق کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اگر ان میں کوئی دہشت گرد ہیں تو انہیں سزائیں ہونی چاہیے, لیکن عدالت کے تھرو, عدالت میں ثابت ہو. اور اگر ثابت نہیں ہو سکتا تو اسلام کی روح سے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے جس کو آپ مجرم ثابت نہ کر سکیں. لیکن اب اس میں آخری بات کروں گا کہ اس وقت مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے, ہم ان سے پوچھیں گے, کیونکہ ہم پوچھنے میں حق بجانب ہے. اس وقت وہ حامد میر صاحب کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ صحافی جن کے وی لاگز دیکھ کے لوگ مجھے گالیاں نکالتے تھے اس زمانے میں جب میں حامد میر صاحب کو سپورٹ کرتا تھا, آج سے نہیں, جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس زمانے سے. تو پی ٹی آئی والے جب ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بنے ہوئے تھے, میں اس وقت بھی حامد میر صاحب کی اچھی چیزوں کی تعریف کرتا تھا. تو پی ٹی آئی والے تو چونکہ ان کو تو وہ کہانی کرائی گئی تھی نا, اب تو دوسرے ونگ میں چلے گئے. اب ان کے جو سب سے بڑا یوٹیوبر اس حوالے سے تھا, وہ کہہ رہا جی میں نے جتنے وی لاگز کیے حامد میر صاحب کے خلاف میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا, مجھے وہ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. تو اس وقت جو اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا بلوچوں والی, تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے نا, انہوں نے اختر مینگل کو اپنی حکومت میں پی ٹی آئی کی شامل اس بنیاد پہ کیا تھا کہ میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرواؤں گا. منظور پشتین کے دھرنوں میں جا کے وہ بیٹھتے تھے, لیکن کسی سے کوئی اپنا مسئلہ حل نہیں کروا سکے. جب وہ وزیر اعظم سے اترے ہیں, اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں بول رہی ہے. جب یہ حکومت میں تھے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس وقت تو عمران ریاض خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے کہ بلوچی اٹھائے گئے, ویڈیوز تو ہانٹ کر رہی ہیں, اگرچہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے, لیکن اس وقت ایڈ فیول ٹو فائر ان لوگوں نے کیا ہے. اب یہ لوگ اگر فوج کے خلاف بولتے ہیں نا, تو ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ کیا یہ بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں یا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس چکر میں بول رہے ہیں. یہ وسوسہ آئے گا, نیچرل چیز ہے. یہ اینٹی فوج بیانیے کی وجہ سے بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں, یہ واقعی یہ بلوچیوں کے حق میں. یہ نہ ہو کل کو فوج گود لے لے خان صاحب کو, پھر یہ بلوچیوں کے خلاف وی لاگ بنانا شروع کر دیں. یہ تو جب وقت آئے گا تو بتائے گا. ہم بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں کہ معافی مانگ لی, بہت اچھی بات ہے, تو ان کو حقوق ملنے چاہیے, بالکل ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, تھوڑی بریک کر لیں ابھی. ہاں جی, مجھے تو کوئی پانی دے دینا.
گلا ہی بیٹھ گیا. ہاں بس بزل رہا ہوں ابھی. تو لکھوا لینا پرسنل کو لینا. ہاں اس پہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی بھی ہے. اشرف المخلوقات نبی علیہ السلام ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی قبر کی مٹی جو ہے عرش سے افضل نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اس قبر کی مٹی کو عرش سے افضل مانیں گے تو وہ قبریں تو حضرت ابو بکر عمر کی کٹھی ہیں، وہ ریاض الجنہ ایک ہے، پھر پورا ریاض الجنہ اللہ کے عرش سے افضل ہو جائے گا. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے. پھر نبی علیہ السلام کے بال مبارک تھے صحابہ کے پاس، کسی صحابی نے کہا یہ حضور کا بال یہ دیکھو عرش سے افضل ہے؟ کبھی نہیں کہا. بال تھا اوریجنل، جسم کا ٹکڑا تھا نا، مٹی تو جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو مانتے ہیں نا آپ. کبھی کسی صحابی نے کہا یہ عقیدہ بدعت ہے، یہ خود انہوں نے گھڑا ہے. یہ عقیدہ گھڑا گیا ہے. اشرف المخلوقات سے مراد یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہوئی ہے نا اسپیشیز کے طور پہ، ان میں انسان ایز اے اسپیشی. لیکن کیا کسی کا عقیدہ ہے کہ کوئی صحابی حضرت جبرائیل سے افضل ہے؟ نہیں. جبرائیل تو نبی علیہ السلام کے بھی استاد ہے، وہ فرشتوں کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ظاہر ہے یہ کون کہے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام صحابہ کے نام سے افضل ہے؟ حضرت جبرائیل پیغمبر ہے، صحابہ غیر پیغمبر ہے. حضرت جبرائیل فرشتوں کے پیغمبر ہے، فرشتوں کا پیغمبر جو صحابہ سے تو افضل ہے. ہاں انسانوں کا پیغمبر رسول اللہ وہ فرشتوں کے پیغمبر سے افضل ہوگا. جس طرح عام انسان جو ہے وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہو سکتے. اشرف المخلوقات ضرور ہے لیکن مرتبے میں ان سے افضل نہیں ہے. ذہن میں رکھیں. حضرت جبرائیل نے سجدہ حضرت آدم کو کیا ہوا ہے، آپ کو نہیں کیا ہوا، مجھے نہیں کیا ہوا. ہاں یہ ذہن میں رکھیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھ سے بات کریں. کیا وہ سر میں کہہ رہا تھا کہ جمعے والے دن ہم 2 فرض پڑھتے ہیں، تو وہ جو 4 فرض ہیں وہ چھوڑنے کا حکم ہے. کون سے 4 فرض والے 4 چھوڑنے؟ کیا چھوڑنے کا حکم؟ اجماع ہے اس کے اوپر. حکم تو ہم بعد میں دکھائیں گے. یہ تو تب ہم بات کریں گے جب امت میں کسی کا عقیدہ ہو کہ جمعے کے دن زہر بھی پڑھنی ہوتی ہے، پھر ہم آپ کو بتائیں گے. بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے زہر کی نماز نہیں ہوگی، اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ زہر پڑھیں گے، وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے. ہاں اس میں تو اختلاف ہی نہیں. یہ یاد رکھیے گا، جو دلیل ہے وہ اس وقت دی جاتی ہے جب 2 رائے ہوں. اگر آپ مجھے کہیں اس کی کوئی دلیل ہے کہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، میں کہوں ضرورت ہی نہیں، سارے پڑھتے ہیں. کون ہے جو کہتا ہے نہیں پڑھنا؟ دلیل بھی ہے لیکن دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دلیل ہمیشہ اختلاف پہ ہوتی ہے. کیا ہو گیا عثمان بھائی؟ تو کچھ جھوٹا تو نہیں پلا گیا آج؟ اچھا انجینئر صاحب، ابھی ہم مختصر سوالات لیں گے. یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے سب سے بہترین نظام کون سا ہے؟ جمہوری نظام آپ کی نظر میں بہتر ہے یا صدارتی نظام آ جائے تو زیادہ اچھا ہے؟ یہ صدارتی نظام تو نقصان دہ ہو جائے گا، کیونکہ جس کی گڈی چاہیں گے چڑھا دیں گے. تو میرا خیال ہے جو یہ نظام ہے، اسی نظام کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات سٹارٹ میں کیے گئے. محمد علی جناح بھی اسی نظام کو سپورٹ کرتے تھے. یہ بہتر سسٹم ہے. صدارتی نظام کا تجربہ تو کئی بار ہو چکا ہے. صدر پاکستان مشرف صاحب بھی رہے ہیں، ضیاء الحق صاحب بھی رہے ہیں، اور ایوب صاحب بھی رہے ہیں. کیا انہوں نے کر لیا؟ وہ آپ کے سامنے ہے. تو مشرف صاحب نے تو بلدیاتی نظام دیا آپ کو پورے پاکستان. بلدیاتی نظام مشرف صاحب نے نہیں دیا، وہ پہلے سے تھا. انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے، جو سسٹم موجود تھا اسے وہ آگے لے کے چلے. انہوں نے خود سے تو کچھ نہیں کیا. لیکن انفراسٹرکچر تو بلدیاتی نظام میں انہوں نے کھڑا کیا نا. نہیں، وہ پہلے کا تھا بھائی. بلدیہ کے کیا مشرف صاحب سے پہلے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے تھے؟ ہم لوگ 1992 میں میٹرک میں تھے، اس وقت بھی بلدیہ کے الیکشن ہوتے تھے اور باقاعدہ سارے کام ہوتے تھے. مشرف صاحب نے کہاں سے آگے کیا ہے؟ مشرف صاحب نے اس کو آگے چلایا ہے. اب کہ نہیں مشرف صاحب نے 2008 کے الیکشن کروا دیے، تو الیکشن پہلے نہیں ہوتے تھے؟ پہلے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پاپا جانی کی یاد آتی ہے آپ کو؟ کون سے پاپا جانی؟ ہاں
یاد کیا، ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں آئے دن، ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، میمز میں دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. اچھا، مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، یہ دونوں بھی بابو میں شامل ہیں یا یہ تھوڑے ہٹ کے ماڈریٹ لوگ ہیں؟ ماڈریٹ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کیج کو توڑ نہیں سکے. ٹھیک ہے. ہاں جی. پاکستان کے 3 بڑے محسن کون ہیں آپ کی نظر میں؟ 3 بڑے محسن، پہلے نمبر کے اوپر تو محمد علی جناح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اقبال کا یہاں پہ ذکر کرنا اس اعتبار سے بنتا ہے کہ انہوں نے انیشلی محمد علی جناح کو موٹیویٹ کیا اور پاکستان لے کر آئے. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر. ٹھیک ہے. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے مسلمانوں کو یہ ٹیکنالوجی جو سینٹریفیوج والی تھی، یہ ایک حصہ ہے ایٹامک بم کو بنانے کا. اس کے علاوہ بھی کئی سٹیجز ہیں، اس میں ایٹامک انرجی کے باقی لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن سب سے مشکل سٹیج یہی تھی، اور وہ ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو موجودہ پاکستان کے جو بڑے سائنسدان ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ان کی بھی ہے، ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کی بھی ہے. سارا میزائل سسٹم وہی لے کے چلے ہیں، اور اس میں آپ مشرف صاحب کی کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں. انہوں نے نیسکوم کا ادارہ بنایا اور فری ہینڈ دیا ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کو. اگرچہ نواز شریف صاحب ان کو آگے فرنٹ پہ لے کے آئے تھے، سمر مبارک صاحب کو، لیکن مشرف صاحب نے ان کے ساتھ اس اعتبار سے کوئی دشمنی نہیں نبھائی کہ یہ نواز شریف صاحب ان کو آگے لے کے آئے. انہوں نے ان کو اس طریقے سے سپورٹ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ لے گئے. آج کی عدالتیں آزاد ہیں آپ کی نظر میں؟ عدالتیں دیکھیں، بعض معاملات کے اندر تو آزاد ہیں، خصوصاً بڑی جو عدالتیں، لیکن جہاں پولیٹیکل ڈیسیژن اس طرح کے ہوتے ہیں، تو قاضی صاحب کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بات کرے، جذباتی نہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو جو ڈیسیژن ان کے سامنے آ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے یہ جرت کیا وہ جج کر سکے جن کو یہ لوگ کہتے تھے بڑے اپ رائٹ ہیں؟ یہ لوگ سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. ان میں سے کسی کی جرت ہوئی ہے کہ مشرف والے کیس کو اس طریقے سے لگائے؟ انہوں نے تو الٹا اس کو سسپینڈ کروا دیا تھا. تو قاضی صاحب کی جرت ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی قاضی صاحب فوج کے بندے ہیں اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو فوج آپ کیا سمجھتے ہیں خوش ہے اس فیصلے سے؟ وہ تو منصور علی خان نے بھی خود کہا کہ وہ ان میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ قاضی صاحب نے مشرف کی پھانسی کا فیصلہ بحال کیوں کیا، اور اب اس کا ریورس بھی کوئی نہیں ہونا، اس کے اوپر اپیل بھی نہیں ہو سکتی، یہ فائنل ڈیسیژن ہو چکا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے فیصلوں میں سے ایک دلیرانہ فیصلہ ہے جو قاضی صاحب نے کیا. جوڈیشل میں جا سکتا ہے؟ نہیں جائے گا، وہ ہو گیا، فائنل ہو گیا. وہ ریویو کے بعد یہ سب کچھ فائنل ہو گیا. وہ ڈیسیژن ہی غلط تھا. سپریم کورٹ کا جو بنایا ہوا بینچ تھا اس کو ہائی کورٹ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتی تھی. اسی کے عوض تو یہ بندہ آیا تھا نا پھر سپریم کورٹ میں، اسی فیصلے کا انعام اسے ملا تھا، جو اب جو استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. یہ 2 جج وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی ان کے ماننے والے یوٹیوبرز یہ کہا کرتے تھے کہ جی بڑے اپ رائٹ جج ہیں، تو آئے نا فیس کریں نا. قاضی اکیلے نے فوج پوری کو فیس کیا، پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کو فیس کیا، اپنے ججوں کی بدماشی کو فیس کیا، اکیلے بندے نے لڑ کے اپنا آپ منوایا نا. یہ کیوں بھاگ گئے ہیں؟ جہاد کریں نا، شہید ہو جائیں، آئے جیلوں میں جائیں نا. پھر قاضی کی ہمت ہے نا جی، تو اللہ نے اسے انعام بھی دیا. تو میں اس وقت تو سمجھتا ہوں قاضی صاحب جو ہیں وہ دلیری کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں. فیض آباد کا بھی دھرنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. دیکھیں سارے بیک فوٹ پہ چلیں گے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک جج لکھے کہ آئی ایس آئی جو ہے اپنی حدود کے اندر رہے اور اپنے ان ملازمین کو سزا دے؟ وہ سارے یہ 4 سال نہیں فیصلہ لگا سکے. قاضی صاحب کو سزا ہی فیض آباد دھرنے کے فیصلے کی ملی ہے. آتے ہی انہوں نے لگایا کہ نہیں لگایا؟ قاضی صاحب کی تو دلیری کی مثالیں ہیں. یہ جن ججوں کو کہتے ہیں بڑے دلیر ہیں، ان کی کوئی ایک مثال بتائیں. وہ سب اپنی پرسنل گینز کے لیے کرتے رہے. ان کے محبوب جج بھی اور ان کے محبوب جرنیل بھی سب کچھ اپنے لیے کرتے رہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم بالکل بزل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ریلیجیس جو انفلوئنسرز ہیں، آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے اور 1 2 3 کر کے نہیں بتانا، بلکہ آپ جیسے یہ بتانا ہے کہ آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں، جن کی دین کی خدمات بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے. مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدات. چاروں سے متاثر ہوں، لیکن مودودی صاحب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. ڈاکٹر طاہر القادری، نصیر الدین نصیر صاحب اور الیاس قادری صاحب. میں چونکہ عقیدے کے اعتبار سے بات کروں تو پیر نصیر الدین صاحب کے عقائد چونکہ ان سب سے بہتر تھے، اس لیے میں انہیں گریڈنگ میں پہلے نمبر کے اوپر لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے. مولانا اسحاق مدنی، ساحل ادیم اور نعمان علی خان. یار مولانا اسحاق کے ساتھ ان لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں. مولانا اسحاق کدھر؟ یہ تو بچے بچونگڑے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب اور مفتی مسعود صاحب دونوں اپنی جگہ مثال نہیں رکھتے. طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ
जन्नत की बातें करते हैं और मुफ्ती साहब जो लतीफ़े सुनाते हैं बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है, अभी हम पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बात करते हैं. इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी. मेरे ख्याल सबसे ज्यादा पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर इन्फ्लुएंस किया है ना किसी पॉलिटिकल लीडर ने, तो इमरान खान साहब है. इवन भुट्टो साहब को पीछे छोड़ गए सोशल मीडिया की वजह से. हाँ, आज अगर भुट्टो साहब होते, सोशल मीडिया होता, तो उनसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था. लेकिन उनके बाद अगर कोई है, खान साहब है, और खान साहब उन्हें पीछे छोड़ गए. ठीक. मुल्ला फजल रहमान, सिराजुल हक. सिराजुल हक साहब के साथ तो आप कंपेयर ना करें फजल रहमान साहब को, लेकिन फजल रहमान साहब बाकियों से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत बेहतर है. लेकिन सिराजुल हक साहब तो माशाल्लाह एक करैक्टर वाले इंसान है. अभी हमारा बजल राउंड है. आपकी उम्र 77 की मेरी पैदाइश है, तो 46 ऑलमोस्ट. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कौन है? किस एंगल से आप पूछना चाह रहे हैं? आपकी शख्सियत के ऊपर आप खुद अगर दिलेर आदमी है, बस ये आदमी है. पाकिस्तान में ताकत का असल सरचश्मा कौन है? कौन होना चाहिए, कौन है? फौज है, और कौन है? फौज है. अच्छा, हाँ. ठीक है, मैं यही तो कह रहा था थोड़ी देर पहले कि आप बहुत खुल के बात करते हैं. बलूचिस्तान में सरदार किसके साथ हैं इस वक्त? जो सरदार है जी, बलूचिस्तान के सरदार जो है ना, ये कोई काबिल एतमाद नहीं. इनका कोई पता नहीं चलता किस वक्त किसके साथ हो. इन लोगों ने पहले नवाज शरीफ साहब को ऊपर लेके आए, उसके बाद जरदारी साहब ने हुकूमत उलट दी. आजकल तो नून लीग और पीपल्स पार्टी बराबर बराबर चल रहे हैं. ये अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा किसे सपोर्ट करेंगे. आखिरी बार यस्सु पंजू कब खेला आपने? मुझे तो याद भी नहीं यार, कहीं बचपन में खेला है. हाँ, क्यों नहीं खेला. आपके पसंदीदा शायर कौन है? शायर मेरे पसंदीदा, यह मुश्किल सवाल हो जाएगा. वैसे तो मैं अगर लोगों का दिल जीतना चाहता तो सीधा डॉक्टर इकबाल का नाम ले देता. तो फील्ड में देखा जाएगा, मेरा ख्याल है फैज अहमद फैज साहब की शायरी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ठीक है. पसंदीदा सेनेटर आपके? सेनेटर सिराजुल हक साहब. क्या बात है. पसंदीदा सियासतदान? पसंदीदा सियासतदान, उसमें सिराजुल हक साहब को ही आप रखें, यानी एक करैक्टर वाले इंसान है. ठीक है. हाँ, उनके बाद अगर मैं समझता हूँ, यानी चंद एक कमजोरियां जरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिस सियासतदान की है मुल्क को आगे ले जाने में, वो नवाज शरीफ साहब है, इसमें कोई शक नहीं. ठीक है. अगर आप आज 19 साल के होते तो खुद को क्या नसीहत करते हैं? मैं नसीहत करता कि इंजीनियर साहब की सारी वीडियोस देखा करो. क्या बात है. यूथ के लिए कोई पैगाम देना चाहें? यूथ के लिए पैगाम, अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं यही दूंगा कि किताबों को खुद पढ़ें और तमाम मकातबे फिक्र के उलमा की वीडियोस देखें. उसके बाद किताबों के साथ क्रॉस रेफरेंस चेक करें और जो हक बात है आप कबूल करें, लेकिन किसी एक खास फिरके में अपने आप को बंद ना करें. जिसकी भी अच्छी बात है वो आप लें. और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि पॉलिटिकल लीडर्स को अपना मजहबी पेशवा ना माने, ना इनके बारे में ये आइडली सोचें कि ये बड़े करैक्टर वाले लोग हैं, ये बड़े नजरियाती हैं. ये नजरियाती उस वक्त बनते हैं जब फौज इन्हें निकालती है. जब फौज गोद लेती है तो सबसे पहले ये छलांग मार के चढ़ जाते हैं, खा वो नवाज शरीफ साहब हों, खा वो इमरान खान साहब हों, खा इवन भुट्टो साहब भी हों. तो इन्हें बस गिवन सर्कमस्टांसिस में आप एक दुनियावी लीडर के तौर पर माने, आंखें बंद करके इनके पीछे ना चले. बाकी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही मशवरा दूंगा, जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं और उनके पास फाइनेंसिस भी हैं और बाहर के मुल्कों में जा सकते हैं, उन्हें चाहिए बाहर के मुल्कों में जाएं, अच्छी जॉब्स वहां हासिल करें, पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजें ताकि ये इकोनॉमी का हमारा पहिया चल सके. ये मैं उन्हें मशवरा दूंगा. इंजीनियर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी स्पेशल पॉडकास्ट पसंद आई होगी. अगली पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान. जज़ाकल्लाह.